जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप खैरियत से हैं? हम गालिब पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और उनके अशार के मानी मफ़ाहीम तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे। अगला शेर है गालिब का गज़ल का, एक इंतहाई खूबसूरत शेर है जो कि बहुत कसीरुल मानी है। ये हैरानी की बात है कि एक ऐसा शेर है जो गालिब ने अपने कलाम में से तर्क कर दिया था, हज़फ कर दिया था, मतरूक करार दे दिया था और बाद में ढूंढ के लोगों ने इसको शामिल किया है। इस तरह के अशार हैं गालिब के जो उन्होंने खुद रद्द कर दिए थे, लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से कुछ लोगों के हाथ लग गए और वो इंतहाई आला पाए के अशार हैं। तो गालिब कहते हैं कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्श पा पाया। तो कहते हैं खुदा, ये जो तेरी कायनात है, ये जो हद इम्कान है, यानी ये जो टू वजूब है और बाकी सब इम्कान है, तो ये सब जो कुछ भी है, ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये हमारे नज़दीक तमन्ना व आरज़ू का एक नक्श कदम है। तो अब देखना यह है कि इसका दूसरा कदम कहाँ पड़ता है। तो यानी कि जितने भी इम्कानात हैं, यूनिवर्स है, उसके अलावा दूसरी दुनियाएं हैं, ये सब इंसान के लिए उसकी तमन्ना को मोहमेज करने के लिए एक दश्त इम्कान है। और पॉसिबिलिटी जो है वो उस वक्त तक एक डेजर्ट रहती है जब तक उसमें कोई आके गुल नहीं खिला देता, फिर वो गुलो गुलजार हो जाती है। दश्त इम्कान जो पहले वो इज द डेजर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, वी कीप कन्वर्टिंग इट इनटू द फुटप्रिंट्स, फुट स्टेप्स फॉर अदर्स टू फॉलो। तो यानी कि तमन्ना का जो दूसरा कदम है वो आगे चला जाता है, पीछे नक्शे पा रह जाता है, जिसको फिर इंसान फॉलो, बाकी लोग फॉलो करते हैं। इसमें एक और पहलू भी है कि दुनिया को दश्त करार देना गालिब का इस एतबार से भी दुरुस्त है कि इसका वजूद सूफियों के नज़दीक और बाज़ अहले मज़ाहिब के नज़दीक वजूद बारी ताला से फ़िराक़ का नतीजा है। गालिब का एक इशारा ये भी है कि महबूब हकीकी ने हुस्न की नुमाइश के लिए ये पूरा कारखाना बनाया है, यानी ये सब कुछ तमन्ना का एक नक्श कदम है। और अगर ये सब तमन्ना का एक नक्श कदम है तो दूसरा कदम कहाँ ढूंढा जाए। फिर कहते हैं ने असद जफा साइल, ने सितम जुनू माइल, तुझको जिस कदर ढूंढा उल्फत आशना पाया। साइल सवाल करने वाले को कहते हैं, तो कहते हैं कि न असद का, गालिब का ये सवाल है कि उस पर जुल्म व जौर ज़रूर किया जाए, ना महबूब की सितमगरी के मुताल्लिक़ ये कहा जा सकता है कि उसमें दीवानगी की खसलत है, यानी उसकी खू अंधाधुन जुल्म करने की है। तो हकीकत यही है कि हमने महबूब को जिस कदर ढूंढा, यही मालूम हुआ कि ये हमारी मोहब्बत और उल्फत की आजमाइश हो रही है, सितम नहीं हो रहा। और इस आजमाइश के बग़ैर मुंतहाए मकसूद, आपका ऑब्जेक्टिव महबूब मिल नहीं सकता। ये सब मोहब्बत की, ख्वाहिश की, इश्क की, जुस्तजू की, आरजू की तबई आजमाइशें हैं गालिब बता रहे हैं, और इनसे गुजरे बगैर कोई भी काबिल कदर चीज़, मकसद हासिल नहीं हो सकता, ना कोई मंजिल मुराद पर पहुंच सकता है। तो ये फितरी हैं, जैसे खाना पीना, बैठना उठना, जागना सोना, ये सब आम जिंदगी की खुसूसियात हैं। इसी तरह से बड़े मकासद के लिए, मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, आजमाइश मोहब्बत के रास्ते की तबई मंजिल हैं। फिर उनसे घबराने की क्या मतलब। मोहब्बत इस रास्ते में जो आता है, जो उस्ताद है, वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे कोई शख्स फूल चुनेगा तो कांटे भी चुभेंगे, या जैसे फैज़ ने कहा था कि अहद वफा या तर्क मोहब्बत जो चाहो सो आप करो, अपने बस की बात ही क्या है, हमसे क्या मनवाओगे। अगली गज़ल में गालिब का शेर है कि शोर रुसवाई दिल देख के यक नाले शौक, लाख पर्दे में छुपा पर वही उरियां निकला। मतलब ये कि
شوق کی فریاد لاکھوں پردوں میں چھپی، پھر بھی ظاہر ہو کے ہی رہی۔ دماغ کہتا تھا کہ نالے شوق کو چھپایا جائے، مگر چھپ اس لیے نہیں سکا کہ دل کو رسوا ہونے کا شوق تھا، وہ رسوائی حاصل کر کے رہا۔ پھر اگلی غزل کا پہلا شعر ہے: ناتوانی ہے تماشائی عمر رفتہ، رنگ نے آئینہ آنکھوں کے مقابل باندھا۔ یعنی کہ جو عمر گزر جاتی ہے، وہ ولولے، وہ جوانی، وہ حوصلہ نہیں رہتا، لیکن اس اضملال میں، اس ناتوانی میں گزری ہوئی عمر آپ کے لیے ایک تماشا بن جاتی ہے، گویا آئینہ آپ کے سامنے ہو اور اس میں آپ اپنے گزرا ہوا قوت، جوانی، عروج کو دیکھتے ہیں، تو پوری گزشتہ کیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ اور تو کئی پہلو ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت ہم سب پہ ہوتی ہے، کوئی عبرت حاصل کرتا ہے، کوئی ڈپریس ہو جاتا ہے، کوئی اس سے حظ حاصل کرتا ہے and they think they have lived a good life، لیکن ہوتا یہی ہے کہ گزری ہوئی عمر کی بہاریں پھر آخر میں ایک آئینے کی طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ پھر آگے اس غزل میں شعر ہے کہ یار نے تشنگی شوق کے مضموں چاہے، ہم نے دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا۔ تو محبوب اس بات کا طلبگار تھا کہ ہم شوق کی پیاس کا حال بیان کریں، لیکن اس پیاس کے مضمون ہماری قدرت میں نہ آئے اور ہم اسے بیان نہ کر سکے، تو ہم نے ہمت و کشادہ دلی سے کام لیتے ہوئے دریا کو بھی ساحل باندھ دیا۔ یعنی جس طرح ساحل دریا سے وابستہ ہوتا ہے، مسلسل نمالود ہونے کے باوجود پیاسا ہی رہتا ہے، اسی طرح ہم نے اپنی پیاس اس کے گوش گزار کر دی۔ یہ غالب کے تمام جو میں اشعار پڑھے آج غیر مطبوع اشعار تھے جو بعد میں نکلے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کس پائے کے اشعار ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو اس کا دوسرا مصرع ہے اور جس میں غالب نے جسے مطبوعہ دیوان میں شامل کیا تھا، اس سے یہ شعر غالباً اس سے بھی بہتر ہے۔ تو وہ شعر تھا کہ نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضمون غالب، ہم نے دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ نہ پائی وسعت جولان یک جنو ہم نے، عدم کو لے گئے دل میں غبار صحرا کا۔ یعنی یہ دنیا وسعت کتنی بھی رکھتی ہو، جنون کی کار فرمائی اور اس کے حوصلے، اس کی ہنگامہ آرائی کے حساب سے وسیع نہیں ہے۔ تو یہ کہ انسان جو غبار دل میں رہ جاتا ہے، جو مقدر ہوتا ہے اگر دنیا کو اپنے حوصلے کے حساب سے وسیع نہ پائے، تو وہ غبار اس کثرت سے جمع ہوتا رہا کہ ہمارا دل ایک صحرا بن گیا اور ہم اسے عدم کو لے گئے۔ اب یہ کہ غالباً یہی کیفیت ہوگی انسان کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، کہ جتنا صحیح ہے، جتنا حوصلہ ہے، جتنی تگ و دو ہے، شاید دنیا کی وسعت اس کے لیے کم پڑ جائے اور انسان اپنے ناتمام جنون کا غبار لے کے اگلی دنیا میں پہنچ جائے۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں شرر فرصت نگاہ سامان یک عالم چراغاں ہے، بقدر رنگ یا گردش میں پیمانہ ہے محفل کا۔ مطلب یہ کہ زندگی حد درجہ قلیل ہے، انسان اپنے ساتھ ہزاروں تمنائیں لیے بیٹھا ہے اور اسے ہوش نہیں ہے کہ محفل میں پیمانہ اتنی ہی دیر تک گردش کرے گا جتنی دیر تک شراب ہوگی۔ تو شراب یعنی زندگی ختم ہوگی تو پیمانے کی گردش بھی رک جائے گی، مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو غالب بتا یہ رہے ہیں کہ اس زندگی میں تمام آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتی، ہمیں جو مہلت ملی ہے وہ تو صرف اتنی ہے جیسے ایک شعلہ سا یا شرار چمکا اور ختم ہو گیا، یہ ہماری مہلت ہے۔ دوسری طرف ہماری نظر یعنی ہماری آرزو وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہم چراغاں کر دینے کا یا بنا دینے کا ارمان رکھتے ہیں، تو یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محفل کا پیمانہ صرف اپنے رنگ کے مطابق گردش کر سکتا ہے، جتنی مہلت ہے وہی آپ کو بس ملے گی۔ مجھے راہ سخن میں خوف گمرہی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا۔ غالب کے
جس سے انسپائرڈ تھے، بیدل سے انسپائرڈ تھے، آپ سب کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیدل کا جو قلم ہے اس کے سہارے میں صحرائے سخن میں ریلم آف پوئٹری میں سفر پہ گامزن ہوں، اور ان کا جو قلم ہے وہ میرے لیے خضر کے عصا کی سی صورت رکھتا ہے، اور جسے خضر کے عصا کی رہنمائی ملی ہو اسے راستے سے بھٹک جانے کا پھر ڈر نہیں ہوتا. پھر غالب کہتے ہیں کہ ایوائے غفلت نگاہ شوق، ورنہ یہاں ہر پارا سنگ لخت دلے کوہ طور تھا. یعنی پتھر کا ہر ٹکڑا پارے سنگ ایک کوہ طور کے ایک حصے کی طرح ہے، لیکن یہ ہمارے نگاہ شوق کی غفلت ہے کہ ہمیں اس میں وہ تجلی نظر نہیں آتی جس کے لیے کوہ طور پر ارمان و آرزو اور دعا کرنی پڑی تھی. مقصد یہ ہے کہ جس تجلی کو ڈھونڈنے آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، بلا شبہ وہ تجلی ہوئی تھی، وہ خالص ظہور تھا، لیکن کون سی چیز دنیا میں ہے، کون سا پتھر سے لے کے کسی بھی شے تک جس میں خالق کی شان نظر نہیں آتی؟ تو اگر آئینہ ہو، اگر نگاہ ہو، تو ہر شے اس کی یاد تازہ کر دیتی ہے، اس کے جلوے کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور اگر انسان توجہ نہ کرے، غفلت سے کام لے، تو بات دوسری ہے. اس صورت میں تجلی طور بھی کسی کام کی نہیں. تو اب میر کا ایک شعر یاد آیا کہ آتش بلند دل کی نہ تھی، ورنہ اے کلیم یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا. وہی بات غالب یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اور آبزرویشن کا بھی میر نے کہا کہ سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. پھر آگے ایک غزل میں اشعار ہیں، کہتے ہیں کہ خود پرستی سے رہے باہم دگر نا آشنا، بے کسی میری شریک آئی نہ تیرا آشنا. مطلب یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے، کیونکہ اپنے اپنے دور طریقے سے دونوں خود پرست تھے. میں بے کسی میں مست تھا، اس پہ فخر کیے ہوئے تھا، اپنی بے کسی پر، اپنی کم حوصلگی یا آرزو نہ ہونے پر، استغنا پر غرور تھا. اور محبوب تو نے آئینے سے دوستی پیدا کر رکھی تھی، یعنی خود پسند تھا، اور اس لیے اپنے پندار میں غرق تھا. تو ہم دونوں ایک دوسرے سے نا آشنا ہی رہے. جس طرح فراز نے کہا تھا کہ اب کے بچھڑے تو نہ پہچان سکیں گے چہرے، میری چاہت تیرے پندار کو مر جانا ہے. پھر اگلا شعر اس کا ہے کہ بے دماغی شکوہ سنج رش کے ہم دیگر نہیں، یار تیرا جام میں خمیازہ میرا آشنا. یعنی بے دماغی اس بات کی روادار نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف شکوہ شکایت کریں. یہ بے دماغی کی استغنا کی شان نہیں ہے. تجھے مان لیتے ہیں کہ تجھے جام پر جام پینا پسند ہے، اور میں نشے کے برابر نشے کے اتار میں مبتلا ہوں. تو یعنی تجھ پہ عیش کا، سرمستی کا عالم ہے، میں دنیا کی حقیقت سے آشنا ہو چکا ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خمیازہ ہینگ اوور سے اس وقت گزر رہا ہوں. بٹ آئی نو واٹ دس از لائک، اور مجھے پتا ہے کہ جو تیری اس وقت کیفیت ہے، اگرچہ جامع میں تیرا یار ہے، لیکن یہ عارضی کیفیت ہے. ایسی صورتحال میں ایک دوسرے کی حالت پر رشک کرنا، شکایت کے دفتر کھولنا یا گلا شکوہ کرنا بے فائدہ ہے. یہ ایک زندگی کا دستور ہے، اور اپنا اپنا سفر ہمیں طے کرنا ہے. پھر اس کا آخری شعر ہے کہ ربط یک شیراز وحشت ہے اجزائے بہار، سبزہ بیگانہ صبا آوارہ گل نہ آشنا. یہ خوبصورت شعر ہے کہ کس طرح دنیا میں ڈائیورسٹی سے، تنوع سے حسن پیدا ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ بہار کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی انس نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں. ایک فار ایگزامپل اجزاء بہار میں ایک سبزہ ہے جو کہ بیگانہ ہے، it lets you trample upon it. دوسرا جزو صبا ہے، ہوا ہے، جو سراسر آوارہ ہے، جدھر موڑتا ہے چل نکلتی ہے. اور تیسرا جزو جو ہے وہ پھول ہے، پھول کی کسی سے آشنائی نہیں ہوتی،
تو اب دیکھیں 3 جز ہیں، تینوں میں عدم محبت بھی ہے، گریز بھی ہے اور کسی حد تک مخاصمت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تینوں کا ملاپ جو ہے وہ بہار پیدا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل کے جو ڈائیورسٹی کے چیمپئنز ہیں، they should use this particular couplet. This is amazing. پھر ایک اور شعر ہے کہ بہوس درد سر اہل سلامت تا چند، مشکل عشق ہوں مطلب نہیں آساں میرا۔ مطلب جو لوگ اب اطمینان سے آسودگی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کب تک اس تگ و دو میں مبتلا رہیں گے کہ میرا مطلب پالیں؟ میں تو عشق کی مشکل ہوں، میرا مطلب پا لینا سہل نہیں ہے۔ اور وہ جو لوگ جو سلامتی کے جویا ہیں، سلامتی کے خوگر ہیں، انہیں عشق کی مشکل کا حل نہ مل سکتا ہے، نہ وہ مطلب پا سکتے ہیں، لہٰذا ان کا درد سر بالکل بے سود ہے۔ جیسے فیض نے کہا تھا، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ جب تک یہ مصلحتیں یاد ہیں آپ اہل ہوس ہیں، اہل عشق نہیں ہیں۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں کہ آخر کار گرفتار سر زلف ہوا، دل دیوانہ کے وارستہ ہر مذہب تھا۔ آسان شعر ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے، یہ سارے اشعار وہ ہیں جو غالب اپنی طرف سے ریجیکٹ کر چکے تھے۔ آپ بیوٹی ان کی دیکھیں۔ ایک شعر ہے کہ اے آبلا کرم کر یا رنجا یا قدم کر، اے نور چشم وحشت اے یادگار صحرا۔ تو اب یہ ہے کہ کبھی انسان کو پرانی تکلیف ہوتی ہے، جس سے آشنا ہوتا ہے تو اس کی یاد آتی ہے، کبھی کبھی مس بھی کرتا ہے۔ یہ غالب نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ اے چھالے، اے بلسٹر، کرم کر میرے پاس آ، کیونکہ تو میرے دیوانگی کے دنوں کی آنکھ کا نور ہے، تو ان دنوں کی یادگار ہے جب میں صحرا نوردی کرتا تھا۔ یہ یاد آتا ہے کبھی کبھی۔ پھر آگے شعر ہے کہ پھر وہ سوئے چمن آتا ہے خدا خیر کرے، رنگ اڑتا ہے گلستان کے ہواداروں کا۔ بہت سادہ ہے، تو پھر وہ لوگ عجیب عجیب گل کھلاتے ہیں، اس کے پیچھے they are perturbed۔ اگلا شعر اس کا بہت اچھا ہے، اسد اے ہرزہ درا نالا بغوغا تا چند، حوصلہ تنگ نہ کر بے سبب آزاروں کا۔ یعنی ہرزہ درا اے بےہودہ گو اسد، یہ شور مچا کے زور زور سے آہو فغاں نالا اور آہو زاری کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو بغیر سبب کے ظلم کرتے ہیں انہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آہو فغاں سے تنگ آ کے وہ حوصلہ ہار بیٹھیں اور اپنا ظلم و ستم ترک کر دیں۔ غالب کو تو آپ کو یاد ہے کہ وہ زخم ہی نہیں چاہیے جس کی کوئی تدبیر رفو کی ہو سکتی ہو۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ عیب کا دریافت کرنا ہے ہنرمندی اسد، نفس پر اپنے ہوا جو مطلع کامل ہوا۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، پہلے تو یہ کہ کامل ہونے کا مطلب ہے کہ یو آر کمپلیٹ اور اکمپلشڈ اف یو ہیو سیلف اویئرنیس، یعنی نفس پر اپنے ہوا جو مطلع، یعنی سیلف اویئرنیس آپ کو ہے۔ اور سیلف اویئرنیس کی بھی سب سے بڑی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ اپنا عیب دریافت کر لینا بڑی ہنرمندی اور عقل و دانش کی دلیل ہے۔ جس شخص کو اپنی خامی کا علم ہو گیا، اپنی بلائنڈ اسپاٹس کا علم ہو گیا، اپنے ہڈن بائسیز کا علم ہو گیا، تو آپ سمجھیے کہ اس کے کامل ہونے کا راستہ کھل گیا۔ if you're treating knowledge with biases، آپ کے جو بھی باعث جو بھی عصبیتیں ہوں، اور اپنے آپ کو آپ غرور کے ساتھ دیکھتے ہیں، خود پسندی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اپنی خامیوں سے ناآشنا ہوں، پھر آپ کامل نہیں ہو سکتے۔ You can be sharp and intelligent but you are not wise۔ جیسے کہ عرفی نے فارسی میں کہا تھا، خواہی کہ عیب ہائے تو روشن شود ترا، یکدم منافقانہ نشیں در مکین خویش۔ یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے عیب تجھ پر آشکار ہو جائیں تو دوسروں کی ٹو لگانے کے بجائے، ان کی گھات میں بیٹھنے کے بجائے، اپنی دیر یوں تصور کر کے تو کوئی اور ہے
اور اپنی گھات میں بیٹھ جا جیسے دوسروں کی گھات لگاتا ہے، تو تھنک دیٹ یور somebody else، اور پھر تجھے اپنے عیب نظر آئیں گے، اور اپنے عیب تلاش کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ یو ٹیک یور سیلف اوے فرام یور ایگو، فرام یور سینس آف آئیڈینٹی، اینڈ دین لک ایٹ یور سیلف آبجیکٹیولی اینڈ فرام اے ڈسٹینس۔ پھر اگلا شعر ہے کہ سر منزل ہستی سے ہے صحرائے طلب دور، جو خط ہے کف پا پہ وہ ہے سلسلہ پا، یعنی ہم جس صحرا میں پہنچنا چاہتے ہیں وہ بہت دور ہے، اور ہمارے پیر سے جو نقش بنتے ہیں وہ ایک زنجیر کی صورت اختیار کرتے جاتے ہیں، جو ہماری کمائیگی اور ہماری انیبلٹی دکھاتے ہیں کہ منزل تک پہنچ سکیں۔ منزل ہستی کی جو ہے اس سے صحرائے طلب جو اس زندگی کی منزل سے وہ بہت دور ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو، ٹریول لائٹ along the path of life۔ آگے ایک خوبصورت غزل ہے جو دریافت کر کے بعد میں ظاہر ہے کہ ان کے کلام میں شامل کی گئی، یہ بھی چچا ریجیکٹ کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ رہا گر کوئی تا قیامت سلامت، پھر ایک روز مرنا ہے حضرت سلامت، جگر کو میرے عشق خوناب مشرب، لکھے ہے خداوند نعمت سلامت، نہیں گر سر و برگ ادراک معانی، تماشائے نیرنگ صورت سلامت۔ پھر کہتے ہیں کہ دو عالم کی ہستی پہ خط فنا کھینچ، دل و دست ارباب ہمت سلامت۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ارباب ہمت کے ہاتھ اور دل اگر سلامت رہیں تو پھر دونوں جہان کی وجود پر وفا کی تحریر لکھ دینی چاہیے، وفا کا خط کھینچ دینا چاہیے، یعنی کہ جب تک دونوں جہان سلامت ہے وفا زندہ ہے، ہمت، جستجو، آرزو، حوصلے والے لوگ موجود ہیں، وہ صحیح کرتے رہیں گے، نہ ان کے ہاتھ رکیں گے، نہ ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وفور بلا ہے ہجوم وفا ہے، سلامت ملامت ملامت سلامت، وفا بے شمار ہے، وافر مقدار میں ہے، مگر بلائیں بھی اسی طرح سے ہجوم کر کے آئی ہیں، تو اب وفا بھی ہے اور بلا بھی ہے، اس کے باوجود اس مقابلے میں، اس ہنگام میں سلامت ہوں، تو سلامتی کو ملامت سمجھنا چاہیے اور ملامت کو سلامتی سمجھنا چاہیے، یعنی ملامت بدستور قائم رہے گی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ نہ فکر سلامت نہ بیم ملامت، ز خود رفتگی ہائے حیرت سلامت۔ مطلب یہ ہے کہ اب نہ ہمیں سلامتی کی فکر ہے، نہ ملامت کا خوف ہے یا اس کا کوئی ڈر ہے، یہ خود رفتگی ہے، ایک عالم ہے شوق کا جو حیرت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو وہ حیرت کی وجہ سے جو خود رفتگی پیدا ہوئی ہے بس صرف وہ سلامت ہے۔ پھر آخر میں غالب کہتے ہیں کہ رہے غالب خستہ مغلوب گردوں، یہ کیا بے نیازی ہے حضرت سلامت۔ تو اب وہ غالب کہتے ہیں کہ غالب بیچارہ آسمان کے یا تقدیر کے ہاتھوں جبر و ظلم کا شکار بنا رہے، اور حضرت سلامت یعنی وہ جس کی ذات ہمیشہ کے لیے سلامت ہے، ہمیشہ سے سلامت ہے، باری تعالیٰ تیری کیا بے نیازی ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ غالب پہ کتنے مشکل ادوار، کتنی مشکلیں، کتنے مصائب گزرے ہیں، اور تو بے نیاز رہا میری حالت سے۔ تو یہ وہی جو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ تو اسی سلامت کی گردان کے ساتھ آپ کی سلامتی کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اگلی مرتبہ پھر غالب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔